नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक 2-3 कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं इराक के साथ लेके, जहाँ के ऊपर अभी अ, टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान साहब के दौरे में हुए। एमओयूज तो बहुत से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत से एरियाज में साइन हुए हैं। एग्रीकल्चर भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है और पता नहीं, ट्रेड, कॉमर्स, सब चीज है उसके अंदर। मगर उसमें से 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है वो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट जो लास्ट ईयर तय हुआ था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टर्की चाहता है कि इराक जो है वो पीकेके यानी जो कुर्दिश रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं या उनके जो आर्म मूवमेंट है जो है, उसके ऊपर लगाम लगाए। उसका कहना यह है कि ये लोग बहुत से ये कुर्दिश जो है, जो नॉर्दर्न इराक, जहाँ पे जो कि कुर्दिश पार्ट है इराक का, वहां पे जहाँ पे बहुत से माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ वहाड़े हैं, उनके अंदर छिपे रहते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं। उनका है कि इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन की भी बात हुई है टर्की इराक मिलके उनको। और टर्की का मानना यह है, पश्चिमी देश भी, खासतौर से यूरोप और अमेरिका भी, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये रेबल हैं, अपनी जो इनका कुर्दिश पार्ट है उसको आजाद कराने की एक लड़ाई कर। मगर ये क्योंकि ये मिलिटेंट स्ट्राइक है, इन्होंने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है टर्की के अंदर, इसलिए इनको जो है बहुत से देश मान्यता नहीं देते। कुर्दिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो कई जगह पे बटा हुआ है। उसका एक सबसे बड़ा पार्ट टर्की के पास है, उसके बाद इराक में एक बड़ा सेक्शन है, फिर उसके अलावा नॉर्दर्न इराक में, फिर उसके बाद ईरान में एक छोटा सा है, और सीरिया में भी इनकी बड़ी। तो ये सीरिया से भी मूव करते हैं टर्की में, और इराक से भी, क्योंकि दोनों जगह पे टर्की के बॉर्डर मिलते हैं। दूसरा एक अहम बात ये भी हुई कि इराक चाहता है कि उसको पानी ज्यादा मिले वहां से, टर्की से। और तरफ बात यह है कि वहां इराक की 2 बड़ी जो नदियां हैं, फुरात और दिजला, जिनको कि यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस कहा जाता है, ये टर्की से आती है। और टर्की ने वहां पे एक बहुत बड़ा डैम बना दिया है जो कुर्दिश पार्ट है वहां के ऊपर। मैंने स्वयं देखा है, वहां पे जाके पानी कलेक्ट कर रहे हैं वहां के ऊपर। उसके चलते हुए दोनों रिवर्स जो इराक में आती हैं, क्रिस क्रॉस करती रहती हैं, उसमें पानी की कमी हो गई है। इसलिए इराक जो देश है, इसके अंदर एक तरफ तो समुंदर है, दूसरी तरफ डेजर्ट है, और एक तरफ काफी हरियाली भी है, क्योंकि ये 2 बड़ी रिवर्स भी वहां पे मौजूद है। और पूरा इराक की लाइफ इन्हीं रिवर्स के आसपास आपको बगदाद और बहुत से शहरों में मिलेगी, स्पेशली अगर आप शाम को जाएं तो देखने का मंजर हो। अब ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम आज बात करना चाहते हैं, वो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसके ऊपर ये $17 बिलियन का प्रोजेक्ट है। हालांकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी फंडिंग की आएगी, पहले भी आ रही। और ये प्रोजेक्ट जो है ये कनेक्ट कर देगा। इसमें 4 देश शामिल हैं, कतर, यूएई, टर्की, इराक और ईरान भी ज्वाइन करेगा। इस तरह से टर्की जो है वो यूरोप से जुड़ता है एक तरफ, तो दूसरी तरफ इराक और सीरिया से भी जुड़ता है। इराक जो है वो इन दोनों देशों से, और फिर उसके बाद ईरान से, और इसके बॉर्डर जो है वो बहुत से देशों से मिलते हैं। इराक के जो बॉर्डर हैं वो मिलते हैं तकरीबन इराक से वो टर्की, और उससे टर्की से मिलते हैं, सीरिया से मिलते हैं, कुवैत से मिलते हैं, फिर सऊदी अरेबिया से मिलते हैं, ईरान से मिलते हैं। तो ये इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है।
اور ترکی جو ہے اس کے جو بارڈرز ہیں وہ بلغاریہ سے بھی ملتے ہیں، یورپ میں گریس ہے، جارجیا ہے، ارمینیا ہے، آذربائیجان ہے، پھر اس کے بعد ایران ہے، عراق ہے اور سیریا ہے، اور پھر ایران جو ہے اس کے بارڈر ملتے ہیں عراق سے، افغانستان سے، ترکمانستان، ازبکستان، ادھر تمام جو سینٹرل ایشیا کے کئی دیشوں سے اس کے بارڈر ملتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر ٹرکی کے 6 اور جو ہیں بارڈرز جو جا کے ملتے ہیں وہ ایران کے ساری کئی 6 اور ملکوں سے ملتے ہیں بارڈر، جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں سی سے، جس میں یہ سب آ جاتے ہیں کویت، قطر، بحرین اور عمان، یہ سارے دیش جتنے ہیں جو پرشین گلف کے چھیتر کہلاتے ہیں، عرب دیش ان سے مل جاتے ہیں، یعنی کھاڑی کے بھی دیش، عرب کھاڑی بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تینوں دیش بے حد امپورٹنٹ ہیں، اور اگر افغانستان کو جوڑ لیا جائے جہاں پہ، تو پھر تو آپ سمجھ لیجیے کہ سارا پاکستان تک آ جائے گا، بلکہ بھارت آ جانا چاہیے، لیکن پاکستان نے ہماری کنیکٹیویٹی روک رکھی، اس لیے ساؤتھ ایشیا کی کنیکٹیویٹی پاکستان نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کنیکٹیویٹی پروجیکٹس اور بھی ہیں۔ بھارت جو ہے وہ یو اے ای، سعودی عربیہ، اسرائیل کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، جو کہ یورپ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ بھارت کا ایک اور کنیکٹیویٹی پروگرام ہے، بھارت جڑنا چاہتا ہے چابہار پورٹ سے، یعنی کاندلا یا بامبے پورٹ سے چابہار، جو کہ ایران میں ہے، اور چابہار کنیکٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے ایران کے جو بارڈر ملتے ہیں سینٹرل ایشیا، اور پھر رشیا تک وایا آذربائیجان۔ اس طرح سے یورپ کا یہ نیا روٹ ہو رہا ہے۔ ٹف کمپٹیشن ہے، الگ الگ پروجیکٹ ہیں کنیکٹیویٹی کے، جو آنے والے سمے میں پورے ہو جائیں گے۔ چابہار سے تو ہماری ہو ہی گئی ہے، 2 جیٹی بھی بن گئی ہیں اس سال۔ $250 ملین اس بجٹ میں ہے جو خرچہ کیا جائے گا اس کے فردر ڈیولپمنٹ میں، اور ایران ایک ریلوے لائن بھی بنا رہا ہے چابہار سے زاہدان کے پاس تک، یعنی افغانستان کے بارڈر۔ اس طرح سے ایک ہماری کنیکٹیویٹی افغانستان سے، اور طلب یہ ہے کہ یہ سارے دیش بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہیں، تیل گیس کے بڑے، عراق اور ایران دونوں جگہ بڑے بھنڈار پائے جاتے ہیں، اور اگر ہمارا پراپر کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، اگر پاکستان سے ہو جاتی ہے، تو پھر تو بہت آسانی سے ریل، روڈ، پھر اس کے علاوہ گیس پائپ لائن، آئل اینڈ گیس پائپ لائن، یہ سب بچھنے کا پلان ہے۔ تو یورپ تک یہ جو میں نے بتایا کنیکٹیویٹی پروجیکٹ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 1200 کلومیٹر کا ہے اور یہ پروجیکٹ ہے، اور یہ عراق جو ہے وہ اس طرح سے ایک ٹرانزٹ ہب بن جائے گا، جو کہ ایشیا، افریقہ کو اور یورپ کو، ساری ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا، کیونکہ ٹرکی کا ایک پارٹ یورپ میں ہے اور سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وجہ سے یہ فاو کا جو پورٹ ہے ان کا، جو ساؤتھ عراق میں ہے، جہاں پہ تیل کے بڑے بھنڈار پائے جاتے ہیں، وہاں سے یہ کنیکٹیویٹی ہو جائے۔ اس طرح سے ہے، میں نے پہلے بھی بتایا $17 بلین ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ سے عراق کے لیے تو یہ روٹ ٹو ڈیولپمنٹ کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور پرشین گلف سے مل جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سے بھی یہ کنیکٹڈ تھے، آٹومن پیریڈ میں بھی کنیکٹیویٹی تھی۔ آٹومن پیریڈ میں استنبول سے سیدھی ٹرین جاتی تھی وہاں پہ سعودی عربیہ، خاص طور سے مکہ مدینہ کا شاید کنیکٹڈ تھا، جس کو کہ لارنس آف عربیہ نے اس سمے میں ڈسمینٹل کر دیا تھا، ریلوے لائن کو کروا دیا تھا، تاکہ ترکی سے آرمز شپمنٹ یا سپلائی فوج نہ آنے پائے۔ اور دوسری بات یہ کہ انگریز اس کے فیور میں بھی نہیں تھے، اس کنیکٹیویٹی کے، انہیں نے اس طرح سے کیا۔ ریلوے لائن، ایک اور ریلوے لائن ہے جو استنبول سے آتی ہے دمشق تک، یعنی سیریا تک، دمشق تک آتی ہے، جو وہاں پہ
جو ان کا ریلوے اسٹیشن ہے استنبول میں، وہاں سے چلتی ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے ریلوے اسٹیشن ہے. کہا جاتا ہے کہ آٹومن پیریڈ میں جرمنس نے انہیں بنائی تھی. ترکی کا جرمنی سے اس سمے میں بہت گھنٹھ سمبند تھے، اور آج بھی بہت گھنٹھ سمبند ہے ترکی کو. یہ اس طریقے سے یہ دوبارہ سے ریوائز ہو رہے ہیں یہ چیزیں بھی. سمسیا ایک ہے کہ 2-3 سمسیایں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عراق کے اندر بے حد کرپشن ہے. شاید ڈیولپمنٹ اگر ہو جاتا ہے جب کچھ کرپشن بھی کم ہو سکتا ہے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سیریا کے اندر بھی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ لو انٹینسٹی سول وار جیسی سچویشن بن گئی. آئے دن اسرائیل بھی اٹیک کرتا رہتا ہے. یہ بڑی سمسیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. آئل رچ ریجن ہے ٹرکی. اب یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. پیسے کی فنڈنگ کی پرابلم بھی آ سکتی ہے. 17 بلین کا پروجیکٹ، لیکن اگر قطر اور یو اے ای یہ سب جوائن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں. ایک چیز اور بھی ہے، زبردست ٹسل چل رہی ہے اس وقت. ترکی، سعودی عربیہ اور عرب دیش ایک طرف ہیں جو چاہتے ہیں کہ عراق کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. عراق ہے بھی عرب کا ایک بہت امپورٹنٹ دیش ہے ہمیشہ سے. بغداد تو میڈیول پیریڈ میں بھی، کیا ارلی میڈیول پیریڈ میں سے، اور دوسری طرف دمسکس، یہ سب بہت امپورٹنٹ سینٹر تھے اسلامک پاور کے. اور یہیں سے اسلامک پاور تمام پھیلی، یورپ تک، اسپین تک گئی اور آگے. اور تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ. دوسری طرف ایران کی بھی کوشش ہے کہ عراق سے اس کے بہت اچھے سمبند بنے رہے. اور یہ عراق دونوں کے بیچ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ پورا فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے. ایران سے بھی بہت سے پروجیکٹ لے سکتا ہے اور وہاں سے بھی، اور پھر عراق کے اچھے سمبند امریکہ، چائنا اور رشیا سے بھی. یہ سبھی دیش جتنے بھی ہیں یہ اپنا ڈیولپ کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں چاہتے بہت زیادہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس میں ان کو لگتا ہے کہ کہیں ڈیٹ ٹریپ میں نہ پھنس جائیں، جیسے کہ بہت سے دیش. اور یہ پروجیکٹس تو بہت سمپل ہیں ان کو جوڑنا، اس لیے کہ آلریڈی ترکی سے سیریا تک لائن آ رہی ہے، اور لائن اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے، عراق تک لایا جا سکتا ہے. ریلوے لائن بھی آ جائے گی، ریل روڈ کنیکٹیویٹی، روڈ کنیکٹیویٹی، گیس پائپ لائن یہ اگر بن جاتی ہے تو عراق کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت آنے والے سمے میں عراق کے سمپن دیش ہوگا. عراق کے پاس تیل و گیس کے بہت بڑے بھنڈار ہیں. کہا جاتا ہے سعودی عربیہ کے بعد اگر کسی کے پاس اتنا تیل گیس ہے تو عراق کے پاس. امریکنس نے جو اٹیک کیا تھا عراق کے اوپر، جو قبضہ کیا تھا اویدھ طریقے سے، وہ اسی کارن کیا تھا کہ تاکہ ان کو گیس اور تیل پہ ایکسیس ہو جائے امریکہ کی. لیکن انہیں نے صدام حسین کی حکومت تو گرا دی، لیکن پرو امریکن گورنمنٹ ابھی تک بنانے میں اسمرتھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عراق کا جو تیل ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اور ریفائننگ چارجز بھی بہت کم ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ پروجیکٹ پھر ٹھنڈے بستے میں تو نہیں جاتا، اس سے پہلے 1 سال سے پڑا ہوا تھا، یا دوبارہ اس میں سب کچھ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے. جلدی ہی ایک نیا پروگرام لے کے آپ کے سامنے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، اپنے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور پروموٹ کیجیے. دھنیہ واد.